अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर रिज़वी अपने यूट्यूब चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और हम आपके जो कमेंट्स के बड़े मुंतज़र हैं और कमेंट्स होना चाहिए ताकि हमारी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो, ताकि हम अच्छी अच्छी खबरें आपको देते जाएँ। मैं आज शुरू करता हूँ अपने प्रोग्राम के हिसाब से। बहुत ही सियासी गर्मा गर्मी हो चुकी है और मुल्क के भी बड़े हालात माशी तौर पर भी सियासी तौर पर बड़े ख़राब हैं। तो मैं बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत चंद घंटों की मेहमान रह गई है। कितने? चंद घंटों की मेहमान। अब आते हैं हम कि ये जो 12-13 पार्टियों का भानमती का कुंभा है और जिस तरीके से ये आए, हुकूमत करने आए, साजिश के साथ आए, वो सबको पता है किस तरह लोटों की ख़रीदारी हुई सिंध हाउस में और फ्लैटिस के अंदर। सब ने देखा, क्यों आजकल का दौर है वो सिर्फ मीडिया का नहीं है, सोशल मीडिया का भी है, तो कोई बात छुपती नहीं है। मीडिया ने भी दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया किस तरह लोटों की ख़रीदारी, वो भी जस्टिस कॉलोनी जो है इस्लामाबाद में, उसके सामने सिंध हाउस है। और इन जस्टिस साहबान बहुत अदब के साथ इनकी आँख के नीचे, नाक के नीचे ये सारे लोटा क्रेसी चलती रही। बहरहाल हम आते हैं कैसे हुकूमत ख़त्म होगी कि शहबाज शरीफ साहब की जो पिक्चर पेश की जाती थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और रात दिन काम करते हैं। जो उनका इमेज था पंजाब के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो इमेज एक हकीकत पसंदा नहीं था। अगर देखा जाए कि आपके भाई अगर वज़ीर आज़म नहीं रहे, 2 दफ़ा आपके भाई वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आला रहे और शायद अब्बासी रहे, तब भी आपके वो सब ऑर्डिनेट थे, आप सदर थे उनकी पार्टी के, तो आप पंजाब के अंदर जो काम करते रहे वो ढका छुपा नहीं था। अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म के साथ सबसे ज़्यादा नवाब अपने भाई के वज़ीर आज़म के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपने फॉरेन टूर किए आपने किए। कहीं वज़ीर आला से नज़र नहीं आते थे, दूसरे सूबों के लोग भी बहुत कम नज़र आते थे और पूरी फैमिली आपकी जाती थी। तो ये मैं बताता चलूँ कि अब जब आप वज़ीर आज़म बने तो आपकी परफॉर्मेंस जो अब तक नज़र आ रही है और आपके अंदर आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आप खुद कहते हैं कि मुझे फंसा दिया गया है। तो और कई मरतबा जब आप ऐसे सारी वारदात से पहले, ये सारा रिजीम चेंज हुआ है, उससे पहले आपकी पार्टी और तमाम पार्टियां बोलती थी कि आप रिज़ाइन करें, इलेक्शन कराएं। तो आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और मैं ये बताता चलूँ अपने देखने वालों सुनने वालों के लिए कि मुस्लिम लीग नून फीम काफ ये नहीं होना चाहिए। कायदे-ए-आज़म मुस्लिम लीग एक ही थी। जिस तरह पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, और इसी तरह पीटीआई है, जमात इस्लामी है, तो नून चीन काफ नहीं होने चाहिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुखालफत मैं समझता हूँ कि शायद नवाज शरीफ और मरियम ने अपने चचा को फंसा के उनसे अपना फ्यूचर प्लानिंग मुकम्मल कर ली। मतलब मेरा ये कि उनको फंसाया और वो इतने फंस चुके हैं और इस पाकिस्तान के सबसे नाकाम तरीन वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं। उनकी चेहरा देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, किस तरह वो अपने भगोड़े भाई के पास जो फ्रॉड करके 50 रुपये के बॉन्ड पेपर रात की तारीकी में उनको बेल दी गई। और दुनिया का पहला और आखिरी शायद फैसला है ये कि एक बीमार शख्स को पहले रहा किया गया और उसी रहाई के दौरान इनकी बेटी साहबा जो बहुत बातें करती हैं, वो खुद मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, मुजरिम बेल पे हैं अपने बाप की खिदमत के लिए। अब बाप भी जा चुका है, अब वो भगोड़े हो चुके हैं, मुजरिम है, उनके पर पाबंदी है कोर्ट की तरफ से कि वो कहीं आ नहीं सकते। अब वो वज़ीर आज़म जो है अपने भाई से फैसले अपनी कैबिनेट के साथ बैठ के 4 दिन बैठा रहा और वहाँ से अपने भाई से मशवरे करता रहा। इवन देन कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी के चीफ के ख़िलाफ़ बहुत ही संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने भी और ख्वाजा आसिफ ने भी, मरियम नवाज़ ने भी, जावेद लतीफ़ ने भी, तमाम लोगों ने। लेकिन वो उनका बयान नवाज शरीफ का आया कि आर्मी चीफ का फैसला नवाज शरीफ करेगा। बहरहाल ये सोचने की बात है उन लोगों के लिए जो उनके फैसिलिटेटर थे, जो उनको लेके आए थे, वो भी खुद फंस चुके हैं। बहरहाल अब आते हैं कि इनकी मुखालफत जो है इनकी पार्टी के अंदर से आ रही है। नवाज शरीफ साहब हों, शाहिद अब्बासी हों, मरियम नवाज़ और जावेद लतीफ़ और बहुत से लोग हैं, वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर हम इलेक्शन में जाएं
ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جس طریقے سے پاپولر آج عمران خان ہے، قائد اعظم کے بعد سب سے زیادہ موسٹ پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیڈر پولیٹیشین نہیں، لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، ان کے جلسے ہیں، ان کے جلسوں میں لوگ جو ہے تاریخی جلسے ہیں۔ ابھی مسلم نون نے اوکاڑا کی ایک ہائٹ کریٹ کی چند دن پہلے، ان کا آج کل میں جلسہ تھا، وہ جلسہ انہوں نے کینسل کر دیا۔ وجوہات یہی ہے کہ وہاں پہ پبلک جمع نہیں ہو رہی، ان کے ایم این ایز لڑ چکے ہیں، خوف میں ہیں کہ ہم بندے کہاں سے لیں، بندے نہیں آ رہے۔ وہ دور چلا گیا کہ قیمے والے کلچے نان اور بریانی کے اوپر لوگ آتے تھے، اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے جو پرفارمنس ہے اس کی شہباز شریف صاحب کی، اس کی مخالفت ان کی پارٹی کے اندر شدت سے ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا کچھ نہیں ہے، وہ یہاں پہ سندھ حکومت ان کو ملی ہوئی ہے، پہلے بھی ملی تھی، 13 سال 14 سال سے ملی ہوئی ہے۔ ان کے تمام کرپشن، ان کے سارے معاملات، ان کے جو ارننگ ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے ان کو مل رہی ہے، ان کے لوگوں کی، ان کی پارٹی کے ورکروں کی، ان کو پیسے ملتے ہیں، یہاں زمینوں کی بندرباٹ، ٹرانسفر پوسٹنگ، کرپشن اپنے عروج پہ ہے۔ تو وہ ان کو فائدہ ہے، وہ جتنا دیر کریں گے وہ کروائیں گے، وہ چاہیں گے کہ الیکشن نہ ہو تاکہ مسلم نون کا پنجاب میں بیڑا غرق ہو جائے اور پیپلز پارٹی کی ایک طریقے سے انٹری ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کیوں حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں پے در پہ ایسے فیصلے ہوئے، پہلا آیا سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور انہوں نے لوٹوں کے بارے میں 63A جو ان کو بہرحال اس کو پڑھ لیں، اس کو پڑھ کے بتایا جائے، عام پبلک کو سمجھ نہیں آتی، ان کو صاف بات کرنی چاہیے تھی پبلک کے لیے، جو فیصلہ آنا چاہیے تھا لکھت میں ان کو کلیئر بات کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال جیسے آیا دیر سے آیا، ان کا فیصلہ آیا، دیر سے آیا لیکن آیا کہ وہ جو ہیں وہ جو ہے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ان کی سزا کا تعین انہوں نے نہیں کیا اور ان کو پارلیمنٹ پہ ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمشنر کا بڑے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے بعد، اس سے پہلے بھی فیصلہ دے سکتے تھے وہ پنجاب کے اندر۔ یہ تمام فیصلے جتنے ڈیلے ہوئے اس سے ملک کا نقصان ہوا ہے۔ اگر 63A پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو ریفرنس بھیجا، ان کو اگر پہلے کر دیتے، نہ قومی اسمبلی کی حکومت ختم ہوتی، عمران خان کی حکومت ختم ہوتی، نہ پنجاب کے اندر لوٹا کریسی ہوتی، اور دنیا کے اندر ہمارا جو مذاق ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹرین کس طریقے سے یہاں پہ معاملات کرتے ہیں، کیا سپریم کورٹ کے تمام ججز کی ناک کے نیچے، کیونکہ ان کی جو کالونی ہے اس کے سامنے سندھ ہاؤس ہے، ان کے سامنے ساری یہ 15 دن 20 دن جو ہے خرید و فروخت چلتی رہی، ان کو نظر نہیں آئی، سوشل میڈیا سب بتاتا رہا ہے۔ اور اسی طرح فلیٹیز ہوٹل کے اندر اور مختلف ہوٹل کے اندر پنجاب کے اندر لوٹے کس طرح بھاگتے دوڑتے رہے اندر ہی اندر، وہاں اجلاس بھی ہوئے پنجاب کے اندر، تمام لوگوں نے دیکھا، تمام عوام نے یہاں بھی اور دنیا کے اندر بھی سب نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ دکھاتی رہی کس طریقے سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ان لوٹوں پہ گرد گھومتی ہے اور لوٹا کریسی ہے۔ بہرحال تو یہ ایک فیصلہ آیا اور وہ ڈی سیٹ ہو گئے۔ بہرحال اب جو ہے وہ اعداد و شمار دیکھیں تو حمزہ شہباز وہاں پہ جو بھی پارٹی ہوگی، سب سے پہلے وہ 186 ووٹ ہوں گے تو وزیر اعلیٰ رہے گا۔ اب کسی کے پاس بھی، چاہے وہ پی ٹی آئی اور ان کے لوگ ہوں، قائد اعظم لیگ والے ہوں، کاف والے ہوں، تو وہ بھی ان کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے، کیونکہ آج انہوں نے پٹیشن الیکشن کمیشن میں جو ان کے خصوصی سیٹوں کے تھے اقلیت اور جو خواتین کی سیٹ پہ 5 بندے ان کے آنے ہیں، وہ سیکنڈ جو ان کا ممبر ہوتا ہے، فرسٹ اور سیکنڈ پرائرٹی ہوتی ہے، تو وہ 5 ان کے آ جائیں گے، وہ مزید ان کا اضافہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید میجورٹی نہ ہو۔ لیکن شاباش ہے جناب پرویز الہی صاحب کے پاس، بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، بہت زبردست انسان ہیں، ان کی فیملی لوگ بہت ٹالرنس والے ہیں۔ انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ اپنے عدم اعتماد کی تحریک کو فارغ کروایا اور رد کروایا۔ گو کہ مسلم لیگ والوں نے بڑا شور کیا کہ وہاں پہ پولیس کھڑی تھی، کسی کو داخل نہیں ہونے دیا۔ تو بھائی میرے آپ کو بتاتا چلوں سننے والوں کے لیے کہ پنجاب حکومت حمزہ شہباز کے پاس ہے، ابھی ہم بعد میں بات کریں گے مزید پولیس گردی کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ، حمزہ شہباز کے پاس ہے، اور انہیں گیٹ بند کرا دیے گئے تھے، لیکن کسی طریقے سے یہ پی ٹی آئی والے اندر پہنچے، اور جو ان کے محرک تھے، جو ریزولوشن پیش کیا تھا عدم اعتماد کا، ان کا بار بار نام 6 سے 8 دفعہ نام لیا گیا کہ حاضر ہوں، اپنا وہ بتایا تھا، لیکن کوئی حاضر نہیں ہوا۔ آخر وہ تحریک رد کر دی گئی، اور فضری جو ہے اب قانونی طور پر، لیگلی طور پر، ٹیکنیکلی طور پر جو اسپیکر ہیں پنجاب کے، وہ آپ کے پرویز الہی صاحب ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں آپ کے کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے یہ وار ہو رہے ہیں، یہ حکومت پھنستی جا رہی ہے۔ یہ بھی جیسے پنجاب کا بتایا تو پنجاب 6 کروڑ کا صوبہ ہے، اور اسلام آباد تک وہاں پہ ان کی سرحدیں ہیں۔ تو اگر ایک پنجاب میں ان کی حکومت آ جاتی ہے یا کوئی چینجنگ ہوتی ہے اور اپوزیشن والے آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی والے اور کاف والے آ جاتے ہیں،
تو پھر وفاقی حکومت اس کے برابر میں جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت سرحد کے اندر ہے، اور کشمیر کے اندر پی ٹی آئی حکومت ہے، تو پھر تو رہ جاتی ہے 20-25 کلومیٹر ریڈیس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ، اور فیڈرل گورنمنٹ کا وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ صرف 25 کلومیٹر کا وزیر داخلہ کہلائے گا۔ اگر پنجاب میں حکومت آ جاتی ہے اور کے پی کے اندر ویسی حکومت نہیں ہے تو ان کا بس نہیں چلے گا۔ تو یہ بھی ایک سٹیپ یہ ہے کہ آپ کی حکومت خطرے میں۔ اور ویسے اگر مرکز میں جاتے ہیں تو مرکز کے اندر بھی جو ہے 2 ووٹوں پہ وزیر اعظم صاحب، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، وہ کسی ٹائم پہ بھی، بلکہ 2 میں سے ایک ایم این اے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب ایک پہ آپ ان کی حکومت ہے۔ اگر کل کو کوئی اتحادی جا کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا چودھری پرویز الہی کے صاحبزادگان اور چیمہ صاحب چھوڑتے ہیں، ان کے 2-3 ووٹ ہیں ان کے ساتھ ہیں بھی، اگر چھوڑتے ہیں تو ان کی حکومت کسی ٹائم میں ختم ہو سکتی ہے اور اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ تو یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت ہے یہ صرف بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور جو معیشت کا بیڑا غرق ہے وہ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں اب اپنی کنکلوژن کی طرف، جیسا کہ عمران خان صاحب نے، جیسا آپ نے شیریں مزاری کا واقعہ آپ نے سنا، کس بے تکی انداز میں اس کو 50 سال پہلے ایک کیس تھا ان کے بابا کا، ان کے والد صاحب کے زمانے کا، اور وہ چلا آ رہا تھا، اور انہوں نے آج جب ان حالات میں یہ حالات ہیں، اس زمانے میں ان کی عمر 8-10 سال کی ہوگی شیریں مزاری صاحب کی، بہت ہی رسپیکٹیبل ہے، ہم پولیٹیکل ہٹ کے، وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، اور بہت بڑے بڑے فوجیوں کو اور بیروکریٹس کو انہوں نے پڑھایا، اور بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد ہیں، اور کس طرح ان کو کار میں سے نکال کے ایک جھوٹے مقدمے کے اندر ان کو اغوا کیا گیا۔ وہ تو ان کی بیٹی جو ہے وہ کورٹ میں چلے گئی، اور اطہر من اللہ صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا، سوموٹو لیا، اور ان کو وہاں پہ باعزت طور پر بری کیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہوگی۔ اب وہاں پہ بھی حکومت پھنستی ہے، جوڈیشل انکوائری میں نہیں، وہ جوڈیشل انکوائری نہیں کرائیں اور ایڈمنسٹریٹو انکوائری کرائیں۔ ایڈمنسٹریٹو انکوائری میں تو آپ کا ڈی آئی جی ہوگا یا آئی جی ہوگا یا آپ کا ہوم سیکرٹری ہوگا، تو وہ اپنا فیصلہ دیں گے، لیکن جوڈیشل انکوائری پہ جو ہوگی وہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے اس پہ ہوگی، تو وہاں گورنمنٹ پھنستی ہے۔ تو یہ پھنستے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان کی 25 تاریخ کی جو یہ کال دی ہے انہوں نے اس کے بعد، شیریں مزاری کے واقعے بعد، تو یہ 25 تاریخ جیسے جیسے اب صرف ایک دن رہ گیا بیچ میں، تو بوکلاٹ کا شکار جو ہے وہ حکومت بنتی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے بتایا، حکومت پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، فیڈرل کے اندر یہ محدود ہو گئے ہیں، اور اب آتے ہیں کہ ایک ووٹ کے اوپر حکومت ہے، معیشت کا برا حال ہے۔ اب 2 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں حکومت جا سکتی تھی۔ ایک 25 تاریخ کو یہاں پہ لانگ مارچ، اور عمران خان صاحب خود قیادت کے پی کے سے قیادت کرتے ہوئے آئیں گے، اور وہ وہاں پہ کشمیر ہائی وے کے اوپر، سری نگر ہائی وے پہ دھرنا دیں گے، اور لوگ ایکسپیکٹڈ ہے کہ لاکھوں لوگ آئیں گے۔ بہرحال تو یہ سب چیزیں ہیں، بوکلاٹ کا شکار ہے۔ اور ابھی لیٹسٹ ہے، حماد اظہر اور عثمان ڈار کے گھر جو ہے پولیس نے ریڈ کیا ہے، اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ابھی تک کی خبر ہے، اور پورے پنجاب سے ہر جگہ سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، بغیر کوئی توڑ پھوڑ شروع کرنے سے پہلے ہی، کہ کس جرم میں آپ اٹھا رہے ہیں۔ کیا عمران خان کے دور میں 3 دفعہ مولانا صاحب جو ہیں، فضل الرحمان صاحب، وہاں پہ جتھے لے کے آئے اور ڈنڈے سوٹے کے ساتھ آئے، نون اور پیپلز پارٹی والے آئے، تو انہوں نے تو نہیں روکا آپ کو، ٹھیک ہے، جو کنٹینر ہوتے ہیں آج 19-20 وہ انہوں نے کیا، لیکن آپ کو اس طریقے سے وہاں پہ آپ کی گرفتاریاں نہیں کی، انہوں نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا۔ لیکن کیونکہ آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ کرمنل آدمی ہیں، ان کی پارٹی میں خود کہا گیا تھا شیر علی صاحب نے، عابد علی صاحب نے، جو نواز شریف کے رشتہ دار ہیں، کہ یہ مرڈرر ہے اور کرپٹ آدمی ہے، اور یہ اس کا ریکارڈ خراب ہے، اس کا ریکارڈ لاہور کا والا بھی خراب ہے، آج تک فیصلہ نہیں آ سکا، کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، جہاں 17-18 لوگوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، یہ تب بھی وزیر قانون و وزیر داخلہ تھے پنجاب کے۔ تو کس طریقے سے بوگلاٹ کا شکار ہیں اور اس طرح کا کام ہو رہا ہے، اس سے نقصان پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن کو نہیں ہوگا۔ تو ہمارا تجربہ ہے، اور دنیا کے اندر بھی ہوا ہے، جیسے ملکوں میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، سری لنکا میں، کہ نقصان جو ہوا ہے ہمیشہ حکومتوں کا ہوا ہے۔ حکومت کیونکہ آپ کی ایک ووٹ پہ ہے، آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، پنجاب آپ سے نکل چکا ہے، تو یہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے آپ کے مخالفت میں جا رہی ہیں، جو آج سے پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے۔ گو کہ آپ وہ دور بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں، لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے، پبلک کا انٹرسٹ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے عوام جو ہے عمران خان کے جلسوں میں آئی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم خود جائیں گے، اگر عوام، میں کہتا ہوں کہ 25 لاکھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں صرف 1-1.5 لاکھ عوام بھی اگر اسلام آباد پہنچ جاتی ہے، تو یہ حکومت
چلی جائے گی. اب دیکھنا ویٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان کے اوپر بھی پریشر ہے, بہت رابطے کیے جا رہے ہیں, ہماری خبر کے مطابق بہت سے رابطے کیے جا رہے ہیں. اور وہاں عمران خان صاحب پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جب تک, کیونکہ جب وہ ملتان سے اڑے تھے ان کو بتا دیا گیا آپ گرفتار ہونے والے ہیں, تو انہوں نے, ان کے بتانے والوں نے, جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں, بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں, اور ان کا ایک اہم اعلان بھی آیا ہے, بہت زبردست انہوں نے پلے کیا, جہاں عوام سے خطاب کیا, وہاں ایک اور انہوں نے ان لوگوں سے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ تمام میرے فوجی بھائی, ان کی فیملیز جتنی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ فوجیوں کے خاندان کے لوگ وہ بھی اس تحریک میں آئیں اور مارچ میں شامل ہوں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جناب بیوروکریسی کے, سول بیوروکریسی کے اندر کہ وہ بہت کمزور ہوتی ہے, لیکن ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے ان کی فیملی بھی آئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اب تک جو ایک مہینے کے اندر آیا ہے کہ کس طرح ایکس سروس مین اور ریٹائرڈ فوجی ہیں, اور فوج کے اندر بھی, میں بعض زیادہ کھل کے نہیں بات کرنا چاہتا کیونکہ یہ وہ گورنمنٹ ہے, فاشسٹ گورنمنٹ ہے, کہ انہوں نے جناب ارشد شریف, سمیع ابراہیم اور صابر شاکر اور ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کے خلاف بھی بڑے کیسز کھولے, اور پتہ نہیں کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ, جس طرح رات کے 12 بجے کے اپنی اپلیکیشن لے کے کھڑا ہو گیا تھا کورٹ کے سامنے کہ جناب میری ایک اپلیکیشن رکھیں, کچھ ہونے والا ہے. مطلب واردات سے پہلے اس کو پتا تھا کچھ ہونے والا ہے. اس طرح کے جو حربے ہیں یہ 1960-70 میں تو چل سکتے ہیں, لیکن اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, اس میں نہیں چل سکتے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, اگر میرپور خاص میں, پشین میں, دادو میں اپلیکیشن جو ہے ایف آئی آر کر سکتی ہے ارشد کے خلاف یا صابر شاکر کے خلاف, تو انگلیاں لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹھتی ہے. عوام جو ہے بہت باشعور ہے, جس طرح مزاری کی بیٹی نے فوراً کہا کہ جناب, حالانکہ نہیں کرنا چاہیے ہماری فوج کے اوپر, لیکن اس نے کھل کے کہا کہ جناب یہ باجوہ صاحب نے کیا. تو یہ ساری جو انگلیاں ہیں وہ آپ کے اوپر اٹھتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹھتی ہیں. تو یہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو خود غور کرنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی بات نہ کریں. تو یہ سب چیزیں ہیں. آپ دیکھیں, اب آتے ہیں کہ 25 تاریخ کو یہ کال دی ہے, عمران خان صاحب آ رہے ہیں. 25 تاریخ کو یہ اب تک جو حکومت ٹکی ہوئی ہے, میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ بہت سے ان کو ان کے وعدے وعید کر چکے ہیں, ان کے ساتھ بڑے رابطے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے تھرو. 2-3 بندے ان کی ٹیم ہے, خٹک صاحب, شامد قریشی, پھر 2 دن پہلے اپنا فواد چودھری صاحب بھی اس ٹیم میں شامل ہوئے ہیں. ڈیلنگس ان کی چل رہی ہیں, ڈیلنگس سے مقصد کہ بات چیت چل رہی ہے, وہ کچھ دو کو لوگوں کی پالیسی پہ کہ وہ, لیکن عمران خان اڑے ہوئے ہیں کہ ڈیٹ دینا چاہیے, ڈیٹ دیں اور فیئر الیکشن کرائیں. تو 25 تاریخ کو ہی جو آئی ایم ایف نے ان کو جو ہے وہاں پہ لاسٹ میٹنگ میں مفتیٰ اسماعیل صاحب, جو بالکل مطلب اوسط درجے کی کارکردگی بھی نہیں ہے, کوئی وہ بہت بڑے اکنامسٹ نہیں ہے, ایک فیکٹری چلاتے تھے, فیکٹری والا جو ہے ان کے اندر بھی مخالفت ہے. اسحاق ڈار صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, پہلے بھی زمانے میں, پہلے جو وزیر خارجہ تھے اور وزیر خزانہ تھے, اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل بیکار ترین جو ہے وزیر خزانہ ہے, اور نہ وہ کوئی ایم این اے ہے, نہ ایم پی ہے, وہ سینیٹر ہیں, ان کو بنایا گیا. تو وہ جو بتاتا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کی کل جو ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے, جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے روس کے ساتھ, جو ان گئے تھے ٹور پہ کہ 30%, 35%, 40% ہمیں تیل ڈسکاؤنٹ پہ دینا چاہ رہا تھا, راضی ہو چکا تھا, ایگریمنٹ رہتا تھا, ایگریمنٹ پہ جاتے اس کے بعد معاملات طے ہونے کے بعد. اور اسی طرح گندم بھی. تو وہ ہم تو نہیں, ہم بدنصیب ملک ہیں کہ ہم پہ یہ سارا سسٹم بنایا گیا اور ہمیں وہ تیل نصیب نہیں ہو سکا. ہندوستان نے کر لیا, ہندوستان نے 35% پہ کیا, بلکہ انہوں نے مزید پریشر ڈالا جا کے روس کے اوپر کہ ہم جو ایک ٹور کیا گیا, انہوں نے کہا یورپ کا, ان کا ہم پہ بڑا پریشر امریکہ کا, یورپ کا, اور ہم یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کو بلیک میل کیا یا اس کو راضی کیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ 45+ کے اندر وہ ڈسکاؤنٹ پہ تیل دے رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 9 روپے سم تھنگ پہ ہندوستان میں تیل کی پرائس نیچے آ گئی ہیں. اب دیکھیں کہ کتنا وہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ جو ہے جو لانے والے اور بھگانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ملدخل نہیں کرتے, اور انہیں ایک قوم کے طور پر امریکہ نے پریشر ڈالا, ان کے پاس پہنچ کے پریشر ڈالا کہ آپ یہ معاہدہ نہ کریں, لیکن انہوں نے کہا ایک بہت زبردست کلیئر کٹ جواب دیا کہ ہم ایک جمہوری حکومت ہیں اور ہم اپنے عوام کے فائدے کے لیے کچھ ہوگا وہ ہم کریں گے. تو ہم بدنصیب ملک ہیں. تو آپ سوچیں اگر 35% تیل بھی جو اربوں ڈالر کا ہمارا ہے, 30-40 ارب ڈالر ہم جو ہے ایک سال کے اندر ہمارا تیل کا جو ہے وہ ڈالر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور تیل لیتے ہیں, تو وہ ہمارا بچ جاتا. 30 ارب ڈالر بچتے تو آپ بتائیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا. تو ہم بدنصیبی کہہ سکتے ہیں. اس میں تمام لوگ شامل ہیں. میں یہ بتاتا چلوں سوری, جو بھی اس کی فیسیلیٹیٹڈ ہے اس حکومت کو, یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں ان سب کا ہاتھ ہے. تو تاریخ میں ہمیشہ کہتا ہوں, تاریخ ہمیشہ
تاریخ میں آئے گا، ان کے نام آئیں گے، واقعات آئیں گے کہ کس کس نے اس ملک کو بیڑا غرق کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ ہم بد نصیب ملک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے روس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج جو ہے وہ 25 تاریخ کو IMF ان سے مذاکرات دوحہ میں کر رہی ہے، پہلے ان کو منع کر دیا گیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ سعودی عرب جو ہے انہوں نے آپ کو منع کر دیا، UAE نے منع کر دیا، چین آپ سے ویسے ہی ناراض ہے اور انہوں نے یہاں سے اپنے جو ٹریننگ سینٹر سے لینگویج کے وہ بھی بند کر دیے، تمام لوگ جا چکے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ ہم بڑے ایک ایسے کنویں میں، اندھے کنویں میں ہم دھکیل دیے گئے ہیں، جان بوجھ کر دھکیلا گیا ہے۔ اور ہر آدمی کی اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ آج میں اگر فوج کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف یا مملکت کے لیے بات کروں گا، لڑوں گا، ہم لڑتے ہیں، کھلے عام لڑتے ہیں فوج کے لیے، ہماری اپنی فوج ہے، اپنے جنرل ہیں، تو پھر کل کو ہم غدار ہوں گے۔ ارشد شریف کے گھر کے اندر 2 شہید ہیں فوج کے، اس کا بھائی، اس کا باپ، وہ غدار۔ تو یہ اب سوچنا پڑے گا کہ پہلے 5% 10% لوگ جو ہے اس ٹرانسفارمیشن کے خلاف تھے اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی تھی جو لڑتے تھے آرمی کے لیے، ملک کے لیے، اب وہ ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جیسے وہ جرنلسٹ جو آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ چلتے تھے، آپ کے ڈیفنس لائن تھے، اور اتنی بڑی یہ قوم کی لوگ تھے جو 5th جنریشن کی جو وار تھی، جو ISPR کے DG کہا کرتے تھے کہ ہم لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈھال بن کے چل رہی تھی، وہ سب فارغ آپ کی فرنٹ لائن ہٹ چکے ہیں۔ تو یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ تاریخ بتائے گی۔ یہ چند لوگوں کا فیصلہ تھا، چند لوگوں نے یہ ایڈونچرزم کیا، تو اس کی خمیازہ جو ہے ہمارے ملک کو، عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، پڑے گا۔ تاریخ بتائے گی کہ کون کون لوگ شامل ہیں۔ میں اجازت چاہوں گا اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ میں کمنٹس کا منتظر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔